और इस्लामी चंदा क्यों इकट्ठा करती है, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाती अपनी? हमने मुबल्लिग पैदा करने की इंडस्ट्री लगाई हुई है। आपका जो भी डिपार्टमेंट में विजिट कर रहा हूँ वो मॉडर्न एरा के मुताबिक अप टू डेट है। जब दुनिया मॉडर्न टूल्स को यूज करके अपनी पूरी इंडस्ट्री चला रही होती है तो मॉडर्न टूल्स के जरिए दीन का काम क्यों ना करें। दावत इस्लामी ऐसे किचन्स लगा दे या ऐसा दस्तरखान लगा दे। कोई डिजास्टर हो, कोई उम्मत को ज़रूरत हो तो हम एक्टिव होते हैं, और हमारे पास चूंकि एक मैसिव फॉलोइंग है तो अल्लाह की रहमत से हम बड़ा अच्छा रिएक्ट करते हैं। मौलवी हजरात को नजर बद कम लगती है, जादू जिन्नात और असरात। अगर ये हकीकत भी है तो आपको मौलवी होने की दावत है, कोई मना नहीं कर रहा। आप भी बन जाएं। अगर किसी शख्स दाढ़ी वाले ने जिसने दाढ़ी रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने दाढ़ी रखी है, मैंने कोई झूठ बोल दिया तो वो कहते हैं जी अबे दाढ़ी वाले रखी है यार, दाढ़ी वालों का झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, बेशक दाढ़ी वाला है, चाहे ये बंदा है, अगर इसने दाढ़ी नहीं रखी तो इसने झूठ बोला। जोशी भाई की बड़ी मिसालें दे रहे हो आप काफ़ी देर से। अगर इन्होंने झूठ बोल दिया, क्या इसको सवाब मिलेगा? झूठ तो झूठ है, चाहे दाढ़ी वाला है या दाढ़ी के बगैर है। 5 नमाजें क्या सिर्फ दाढ़ी वाले पे फर्ज है? मैं इसका असल में बताता हूँ। ये बात तो दुरुस्त है कि दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, झूठ बोला दोनों ने गलत किया। तो हर चीज में मेंशन दाढ़ी वाला। अर्ज करता हूँ, गीबत की दोनों ने हराम किया, गाने सुने दोनों ने हराम किया, म्यूजिक सुना दोनों ने हराम किया। ये बात तो दुरुस्त है, दोनों ने हराम किया। अब मसला, मैं भी तो दाढ़ी वाला ना, दाढ़ी वाला टारगेट पे क्यों है? क्योंकि दाढ़ी वाले से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। दीन, क्योंकि उसने दीन का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज एक्सेप्ट किया और उसको उसने अडॉप्ट किया है। मिसाल के तौर पर लड़का कोई काम करता है, आपका बेटा कोई काम करेगा और आप भी वो काम करो तो लोग आपके बेटे को इतना बुरा नहीं बोले जितना आपको बोला भैया तुम बापों का ये काम कर रहे हो यार, चलो वो तो तुम्हारा बेटा था, तो आप बोला तो बेटा सही करे, बेटा करे तो सही, मैं करूँ तो गलत। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद अपने तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। या अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत और बड़ी नेमत दी है कि हमने ये दाढ़ी जैसी नेमत इख्तियार की है। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, बारिश थी, कीचड़ सा था, फिसलन थी, तशरीफ़ ले जा रहे थे, चल रहे थे। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा वहाँ फुदक फुदक के जा रहा था, तो इमाम आज़म ने फरमाया बेटा संभल के चलो, फिसल जाओगे। वो बच्चे ने फ़ौरन जवाब दिया, बोला इमाम शुक्रिया, आप संभल के चलें, मैं फिसला तो मैं फिसलूँगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। हमारा मैसेज है, जैसे आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं अब आपको अपना बताता हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक तरह से दावत भी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे काम करता देखेंगे तो मुझे कहेंगे भाई हमें मना करता था, तू क्यों कर रहा है, राइट? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्जिद के इमाम है, मस्जिद का इमाम भी तो नमाज पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाना ही उसको अलग कर देता है। क्या आम मुक्तदी के मुकाबले में इमाम को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अल्लाह पाक की रहमत से जिसने दाढ़ी रख ली है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। एक आम आदमी नाश्ता कूदता है, कोई इसको इतना बुरा भला नहीं कहेगा, लेकिन जब एक मजहबी आदमी नज़र आने वाला नाचेगा कूदेगा तो लोग कहेंगे कि यार, अब जैसे कि लोग हमें ऐसी दावत में देख लें कि जहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा है तो कोई कान में आकर बोलेगा मौलाना तुमको इधर नहीं होना चाहिए था। अब मैं उसको बोलूँ फिर तू इधर क्या कर रहा है, बोलेगा मैं तो मतलब आपको नहीं होना, तो वो बात नहीं, मैंने भी उसको सही बोला, मगर उसने भी मुझे गलत बात तो नहीं की ना। अच्छा चले, आपकी एक बात तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर दाढ़ी रखूं, तो मैं ना ठीक हूं ना दाढ़ी रखूं। नहीं, दाढ़ी रखना खुद एक ठीक होना, ये आप और हम ठीक हो रहे हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है ये दावा कर दे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हम ठीक हो जाएं। ठीक होने में एक काम ये किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ ली, इबादत और नेकी की तरफ आ गए, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुबश्शिर है, मैं वज़ीराबाद से हूँ। मेरा सवाल है कि दावत इस्लामी चंदा क्यों इकट्ठा करती है, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाती अपनी? हमने मुबल्लिग पैदा करने की इंडस्ट्री लगाई हुई है, उसके लिए डोनेशन चाहिए होता है। ये फैक्ट्री लगी हुई है हमारी, हाफिज़ बनाने की फैक्ट्री है, आलिम बनाने की फैक्ट्री है, मुबल्लिग बनाने की फैक्ट्री है। अब ये पूरी प्रोडक्शन निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम चंदे के ज़रिए ले लेते हैं। दीन का काम 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, दीन का काम चंदे से हुआ है। ये मोटी बात ज़हन में बिठा लें। गज़वात के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या फरमाया? अल्लाह की राह में दो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। सिद्दीक़ अकबर लाए, फ़ारूक़ आज़म लाए रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दीगर साहबा लाए,
حضرت عبد الرحمن بن عوف لائے, حضرت عثمان غنی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ سب یہ کیا جمع ہو رہا تھا؟ چندہ ہی تو تھا, ڈونیشن ہی تو تھا. اور اس کے بعد اسلام و دین کا جو ذریعہ ہے, ایک جو طریقہ کار ہے, زکوٰۃ کلیکشن ہے, یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. بیت المال, یہ آپ نے سنا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین مقرر فرماتے تھے جو جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے, اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد بیت المال میں جمع ہوتا تھا. وہیں سے ساری وہ ریاست کے اور حکومت کے اور معاملات اور خلافت کے معاملات اسی سے چلا کرتے تھے. زکوٰۃ کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے, مطلب پورا نظام, رفاع عامہ کا پورا نظام, یہ پورے کے پورا اسی پر اسٹیبلش. بھائی امام کی تنخواہ چندے سے ملتی ہے, 16 گریڈ کے افسر کی تنخواہ کس سے ملتی ہے؟ ٹیکس سے ملتی ہے. کون سا کوئی کما کے دے رہا ہے اس کو بتائیے؟ لیکن وہ جینٹل مین ہے, امام صاحب زکوٰۃ کی تنخواہ لیتا ہے. زکوٰۃ کی تنخواہ امام صاحب کیوں لے گئے؟ وہ ٹیکس کی تنخواہ لے ہوئے تو کچھ بھی نہیں. کوئی ایک بتائیں گریڈ کا افسر جس کو کوئی تنخواہ ٹیکس سے نہ ملتی ہو. اسلام کا نظام زکوٰۃ کا ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے. باقاعدہ اسلام و دین کا کام چندے سے ہوا ہے. لگانے فیکٹری, تو بھیا فیکٹری لگانے کے لیے 1000 قسم کی پراپرٹی کے مسائل, پھر ٹیکس چوری کے مسائل, لیبر کے مسائل, ڈاکیومنٹیشن کے مسائل, پھر نفع نقصان کے مسائل, پھر ہڑتالوں کے مسائل. یہ سارے مسائل تو پھر مسجد کیسے چلے گی, ادارے کیسے چلیں گے؟ تو مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے ثواب کے لیے, اور زکوٰۃ دین کے نام پر اور جو حقدار ہوتے ہیں ان پر خرچ ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ, آپ کے علاقے کی مسجد دیکھ لیں, ایک مسجد دیکھ لیں, کبھی کسی مسجد کو جا کر کہا ہے کہ بھائی اپنی مسجد کی فیکٹری لگا لو, دکان لگا لو؟ سارے جمعے کو نکالتے ہیں, 10 روپیہ بھی ڈالو تو 5 روپے نکال لیتا ہے کہ یار 5 روپیہ دینا تھا. یہ تو اپنے تو چلتا ہے نا. کرک نوٹ بھی کوئی نہیں دیتا, پرانی نوٹ ڈالتا ہے مسجد کی جھولی میں کہ کرک 100 روپے کی کرک نوٹ 101 روپے کی بھی نہیں ہے, نہ پرانی نوٹ 99 روپے کی ہے. تو چندے سے ہی نظام چلتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا نظام چلتا ہے. اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. برا کیسے مانے؟ دین کے لیے چندہ کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یاد کر لیں آپ, اور دینا صحابہ کی سنت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نام ورحمۃ اللہ خواجہ وبرکاتہ. رضوان ہے اور میں ملتان سے تشریف لائے ہوں. نگران آیا شورا. جی جی آیا نو. مہربانی. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جب سے فیضان مدینہ میں آیا ہوں تو آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کر رہا ہوں وہ ماڈرن ایرا کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو اس کی ریزنز اگر آپ بتانا چاہیں. شریعت کی اجازت کے مطابق ماڈرن ٹولز کو استعمال کر کے تبلیغ دین کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. جو بھی ماڈرن ٹولز ہیں, کیونکہ جب دنیا ماڈرن ٹولز کو یوز کر کے اپنی پوری انڈسٹری چلا رہی ہوتی ہے تو ہم ماڈرن ٹولز کے ذریعے دین کا کام کیوں نہ کریں, اور بہت ریپیڈلی پہنچے گا. ہم آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے. جس ماڈرن ٹولز کی نسبت میں بات کر رہا ہوں, آپ بھی اسی ماڈرن ٹولز کو یوز کر رہے ہیں, سوشل پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں. بیسیکلی دعوت اسلامی کے ذریعے آپ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کو قرآن اور حدیث اور اس طرح کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. تحریک ایک پلیٹ فارم کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے. بیسیکلی تم دین کی بات پہنچائیں گے. تو یہ ماڈرن ٹولز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. سوشل پلیٹ فارمز ہیں, آئی ٹی ہے, مدنی چینل ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, اور ہمیں اس کے ذریعے کافی فوائد حاصل ہوئے ہیں. تاہم یہ ضرور ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک ہم نے شرعی ایڈوائزری بورڈ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو استعمال کرتے وقت کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ جو خلاف شرع ہو. جب کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر اسے گناہ کا کیا دخل ہونا چاہیے. اچھا میرا عبد الحبیب بھائی سے ایک سوال یہ ہے کہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں, اور آپ یہ بتائیں کہ مطلب مذہبی ہونے کے باوجود بزنس پہ تو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا آپ کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین بہت اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ایک ایکسٹرا مائنڈ دیا ہوتا ہے. وہ اپنے گاہک کو جب انسپائر کر سکتا ہے, اپنا سودا بیچ سکتا ہے, تو کسی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے. ہم اگر سیرت اٹھائیں اور صحابہ کرام کی, تو نبی پاک کے بعد اگر ہم پیارے آقا کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی ون آف دا بگیسٹ بزنس مین تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بہت بڑا کاروبار تھا, اور آگے چلے تو امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین تھے. تو بگ بزنس مین ہوتے ہوئے دین کا بہت بڑا کام کیا. اچھا پھر ہم بزنس
مین جو ہوتے ہیں اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں, ہم سیلری نہیں, پرسن نہیں ہوتے. تو جب اللہ نے دیا ہوتا ہے نا تو وہ ٹینشن بہت ساری ہم سے ریلیز ہو چکی ہوتی ہیں. تو ہم اس ٹینشن میں جب نہیں ہے تو پھر ہمیں تو زیادہ آسانی سے دین کا کام کرنا چاہیے. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں, آج ایک بزنس مین اتفاق اسلام بھائی مجھ سے ملنے آئے کہ ان کے ماشاء اللہ پیٹرول پمپس تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس پیٹرول پمپس ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میں دین کا کام کروں, ٹائم نہیں نکلتا. تو میں نے ان کو ایک فارمولہ بتایا, شاید آپ کو کام آ جائے, آپ کے توسل سے اور ویورز کو کام آ جائے. میں نے بہت پہلے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود بزنس کروں تو شاید میں 100 روپے کماؤں گا, اور میں اپنے کچھ فرنٹ مین کھڑے کر لوں, میرے مینیجرز یا میرے جو بھی امپلائیز ہیں ان پر بھروسہ کروں اور ان کو کام سکھا دوں اور صرف سپروائز کروں, تو شاید 70 روپے وہ کمائیں گے. 30 روپے ہمیں لگتا ہے, باقی تو جو ریسیو میں وہ ملنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار میں زیادہ ایفرٹ کروں, کاروبار پہ ٹائم دوں. تو میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں اچھے لوگ کھڑے کر کے 30 روپے کم بھی کما لوں, لیکن اس 30 روپے میں مجھے اپنی زندگی میرے ہاتھ میں مل گئی. اب میں نہ کروں, کام پہ نہ جاؤں, تو میں دین کا کام کر لوں, میں انجوائے کروں لائف کو. کچھ لوگ ساری زندگی صرف پیسہ کماتے ہیں, اپنا ہی پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ تو بے وقوفی ہے کہ صرف کاروبار کے لیے لائف گزاری. کاروبار ایسا کرنا چاہیے جس میں آپ کی پریزنس کم ہو, اپنی پریزنس کو پیچھے لے آئیں اور اس پریزنس کو جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس کو دین کے لیے استعمال کریں, حرمین طیبین جائیں, حج عمرے کریں, دنیا دیکھیں. تو یہ جب ہو سکے گا کہ جب آپ اپنے اچھے فرنٹ مین کھڑے کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے. عثمان محمود میرا نام ہے, ملتان سے آیا ہوں, اور جو میرا پروفیشن ہے میں سوشل میڈیا کنسلٹنٹ ہوں. کراچی میں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں, پہلی دفعہ ہی میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں. کراچی بھی پہلی بار آئے؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوہ, ہاں جی. فیضان مدینہ بھی پہلی بار آئے؟ ہاں جی. کیا بات ہے. اچھا, اور جو میرا کوشچن ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر نا, کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے سٹیپس آتے ہیں اور ادھر سے یا ادھر کی جو لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں کہ تیرنوں نظر لگ گئی ہے یا تیرے تے جادو ہو گیا ہے. مطلب یہ دو چیزیں ہیں, نظر بد اور جادو. تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی چیز فیل نہیں ہوتی, اور جب ڈاؤن فال آتا ہے تو ادھر سے ادھر جو لوگ ان کا جو مائنڈ چینج کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بعد میں اگین اسی پہ لاؤں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملنی چاہیے؟ نظر بد حق ہے, جادو بھی حق ہے. نظر بھی لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے, لیکن ہر چیز نہ نظر بد ہے نہ ہر چیز میں جادو ہے. یعنی جب آپ ڈیکلائن ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, کام ہو نہیں رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتے تو مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر بد ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو. بھائی ہمارے نصیب میں نہیں ہے, مقدر ہے کہ نہیں آ رہا ہوتا. جب آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو اور کچھ ہوا ہوتا ہے. تو اصل میں کچھ چیزیں مقدر کی ہوتی ہیں, نصیب کی ہوتی ہیں. روزگار یا روزی یا جو بھی چیز ہے وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا. کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ رات آئی, اس میں زندگی کی ایک رات آئی ہے, صبح کا انتظار کریں. جب صبح آئی ہے وہ خوشی ہے, جو مٹی میں آ ڈال تو سونا ہو جاتا ہے. خوشی آئی ہے تو پھر رات کا انتظار کریں. زندگی ان دونوں کے ساتھ چلے گی, شام بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی, رات بھی آئے گی, دن بھی آئے گا, رات, یہ سب کے سب ساتھ چلیں گے. ہر چیز جادو نہیں ہوتی, لیکن جادو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, جادو بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے, اور نظر بد بھی ثابت ہے. حدیث میں بھی ہے, بچنے کی کوشش کرتا رہے, اللہ پاک سے دعا کرتا رہے, اور شو آف ہونے سے خود کو بچائے. میں نے جو نظر بد سے بچنے کا جو شارٹ کٹ دیکھا ہے, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے, میں نے نظر بد سے بچنے کا جو شارٹ کٹ دیکھا ہے وہ شو آف سے بچنا ہے. شو آف ہو ہی اس لیے رہے کہ لوگ دیکھیں. اب جو دیکھے گا تو نظر ہے, بد بھی ہوگی خوش بھی ہوگی, تو خود ہی لگوا رہے لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بیل مجھے مار. آج کل تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی تصویر لگا رہے تو آج یہ کھا رہا ہوں, اس ریسٹورینٹ میں کھا رہا ہوں, یہ خرید کے لایا ہوں, تو نظریں ہم خود ہی لگوا رہے ہوتے ہیں. عمران بھائی ایک اور انہوں نے نظر بد کے حوالے سے پوچھا, تو مجھ سے اتفاق کریں گے یہ لوگ بھی, پہلے سے کر لیں گے. نہیں ایسی بات کرنے والا سوال تو کرو پھر اتفاق کریں گے نا. ابھی شاید ہاتھ بھی اٹھ جائیں کہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ نا مولوی حضرات کو نظر بد کم لگتی ہے, جادو وغیرہ, جنات اور اثرات اور اس طرح کی چیزیں ان پہ کم ہوتی ہیں. اور ہے نا دیگر جو لوگ ہوتے ہیں, اور آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھے ہوں گے, جو ہم جیسے لوگ, نیوٹرل لوگ, کلین شیو لوگ, پینٹ شرٹ والے لوگ, یہ ان پر نظر بد, جادو, جنات وغیرہ کا کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے. رش بھی ایسی جگہوں پر ہم لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے, ایسا ہے. اور مولویوں پہ ایسے اثرات وغیرہ کم ہوتے ہیں. تو اس کی بھی وجہ اگر بتا دیں تو.
نہیں اگر یہ حقیقت بھی ہے تو آپ کو مولوی ہونے کی دعوت ہے, کوئی منع نہیں کر رہا. آپ بھی بن جائیں, آپ پہ بھی نظر کم لگے گی. مجھے کسی نے کہا تو جب سے دعوت اسلامی میں آیا تیرے پہ پیسہ بہت آ رہا تھا, میں تجھے کس نے منع کیا, آ جا. ایک چٹکلا ہوا تھا, آپ بھی آ جاؤ کہ دعوت اسلامی کا گیٹ تو کھلا ہوا ہے. اور یہ اگر یہ اس کو آپ تسلیم کر بھی لیں, جیسا کہ شہزاد بھائی آپ نے کہا ہے, اگر تسلیم کر لیں تو اس کا میرے پاس جواب موجود ہے. کیونکہ جب ایک شخص مذہبی ہو جاتا ہے نا, دین کو سمجھتا ہے, تو اس کو ماشاء اللہ کہنا آتا ہے, اس کو بارک اللہ کہنا آتا ہے. وہ گھر سے نکلتا ہے تو دعا کر کے نکلتا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے. تو وہ اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے راستے آسان کر دیتا ہے. وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ شجرے کے اوراد پڑھتا ہے, وہ حصار پڑھتا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے. یہ پڑھ کے نکلو تمہاری حفاظت ہوگی, یہ کرو تمہارا مال محفوظ رہے گا. جیسے یا جلیل و 10 بار پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دو, آپ بھی پڑھ کے دم کر دے تو سامان آپ کو چوری ہونے سے بچے گا. بولے مولوی کے موبائل کم چوری ہوتا ہے, چونکہ اس کو آ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے, جس کو نہیں آ رہا تو وہ نہیں کر رہا. تو آ جائیں اسی لائن میں, بہترین لائن ہے. اور رہی بات یہ کہ اس کو نظر نہیں لگتی ہوگی, ایسا نہیں ہے, نظر لگتی ہوگی اور نظر حق ہے, لگ جاتی ہے. اس کو جادو نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. اب آپ سے بڑھ کر کون بزرگ ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہے نا. جس کو بزرگی ملی وہ نبی پاک کے صدقے میں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کیا گیا, سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی. تو یہ سارے تو احکام موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. میں لاہور سے تشریف لے کر آیا ہوں. پہلے تو میں آپ دونوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اللہ والے ہیں, تو ہم سب کے لیے ایک دفعہ دعا کر دیں کہ میں تو بہت سی امیدیں لے کے آیا ہوں, کیونکہ میں یہاں پہ بہت کچھ دیکھتا ہوں. تو آپ باقی بھی لوگوں کے دلوں میں بہت سی ایسی امیدیں ہوں گی, تو آپ دعا فرما دیں پہلے تو اللہ ہمیں نیک بنائے, یہ اب بھی آمین کہہ رہے ہیں. اور اللہ مجھے اور ہم سب کو نیک بنائے. آمین دوسرا ایک, اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے, آمین اور ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. آمین. بس اللہ راضی ہو, اس کے پیارے رسول ہم سے راضی ہو, ناراض نہ ہو. حضور سوال یہ ہے کہ جیسے ایک یہ ادارہ ہے اور باقی مختلف شہروں میں بھی آپ کے ادارے ہیں, وہاں پہ بھی جیسے جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, جو مائیگریٹ بھی کر آتے ہیں, اور جو ویسے جو مسافر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور دعوت اسلامی میں آتے ہیں, ان کو 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان فیوچر دعوت اسلامی کچھ ایسا کام بھی کرے کہ وہ ان جگہوں پہ ایسے کچنز لگا دے یا ایسا دسترخوان لگا دے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا, یا جن تک وہ چیز نہیں پہنچ سکتی جو وہ ان کے لیے نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتے, تو آیا دعوت اسلامی اس بارے میں بھی کچھ سوچتی ہے کہ ہمیں باہر نکل کے بھی کچھ لوگوں کی اس طرح سے بھی رہنمائی کرنی چاہیے؟ FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ الحمدللہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن موجود ہے, اور اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کام کریں گے. جب کووڈ آیا تو ہم نے اربوں روپے کی امداد کی, سیلاب آیا تو ہم نے الحمدللہ اربوں روپے کا کام کیا. اس وقت بھی ترکیہ اور سیریا میں زلزلے میں ہم اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں, اور اب بھی ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا پرابلم آتا تو دے رہے ہوتے ہیں, جب تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ چاہیے ہوتا تو وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا کور ورک جو ہے نا وہ دین کا کام